very warm welcome to Zunair Azhar Official. व्यूअर्स, लकी मरबत में जो CTD कंपाउंड पे अटैक हुआ, ये 3-4 दिन सिचुएशन डेवलप होती रही और इसको इनफॉर्मल तरीके से सोशल मीडिया पे लोग रिपोर्ट कर रहे थे, लेकिन इसकी कंफर्मेशन जो है वो आज ISPR की तरफ से आई है और उन्होंने ये कंफर्म किया है कि तकरीबन 35 टेररिस्ट थे जिन्होंने अटैक किया था। 25 हलाक हुए हैं, 7 ने सरेंडर किया है और 3 जो हैं वो फ़रार होने की कोशिश में गिरफ़्तार हुए। ये अपनी नौयत का एक बड़ा अछूता वाक़या था, बिकॉज़ इसमें हॉस्टेज सिचुएशन भी हुई और उन्होंने जाने के लिए, अफ़गानिस्तान जाने के लिए हेलीकॉप्टर की भी डिमांड की, जिससे ये पता चलता है कि एक बड़े नए ज़ेल और जेस्ट के साथ टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में आ रहे हैं और मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहे हैं। एक और वाक़े में साउथ वज़ीरिस्तान में वाना के पुलिस स्टेशन पे तकरीबन 50 मिलिटेंट्स ने हमला किया और जो उन्होंने वेपन्स यूज़ किए उसमें रॉकेट लॉन्चर्स भी थे, हेवी वेपन्स थे। दरवाज़ा तोड़ के दाखिल हुए वो फ्रंट गेट। 20 पुलिस एहलकार अंदर मौजूद थे, जो ज़ाहिर है 50 के मुकाबले में सिर्फ 20 काफ़ी नहीं थे, और जाते हुए तकरीबन 8 AK-47 राइफ़ल्स वो अपने साथ ले गए। एक फ़िगर के मुताबिक तकरीबन 165 टेरर अटैक्स हो चुके हैं पाकिस्तान में पिछले 1 साल के दौरान, या यूँ कह लीजिए जब से तालिबान की गवर्नमेंट बनी है। इन 165 में से 115 TTP ने क्लेम किए हैं और जो बाकी के हैं उसमें TTP के साथ गुल बहादुर ग्रुप और ISKP का रोल भी नज़र आता है, उनका फुटप्रिंट भी नज़र आता है। परसेंटेज में बात की जाए तो तकरीबन 48% इजाफा हुआ है 1 साल के बीच में दहशतगर्दी में पाकिस्तान में। यूजुअली कहते हैं कि पीस टाइम में जो आर्मीज़ होती हैं वो प्रिपेयर करती हैं अपने आप को फॉर वॉर। दे बिकम रेडी कि जब भी अटैक होगा तो हम उसके लिए मुस्तकिल जो जंगी मशक़ें करनी हो, जो इंटरनेशनली कोलैबोरेशन करनी हो, वेपन्स की, नए वेपन्स को समझना हो, वॉर में जो जो चीज़ें भी ज़रूरी हैं उन सब के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती रहती हैं फ़ौजें। इन दिस केस क्योंकि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन उनकी प्रिपेयर्डनेस हमने 2 दहाइयों में तो देख ही ली कि उन्होंने किस तरह नेटो जैसी एक कोalition को बाहर निकाला अपने मुल्क से। US को विड्रॉ करना पड़ा क्योंकि वो जंग नहीं जीत पाए। एट द सेम टाइम जो सीज़ फायर था पाकिस्तान के साथ TTP का, यूँ लगता है जिस तरह सीज़ फायर के दौरान उन्होंने इस कदर तैयारी की है अपने यंग मिलिटेंट्स को, जंगजुओं को रिक्रूट करने में, अपने टारगेट्स डिफ़ाइन करने में, अपने मैनिफेस्टो को दोबारा री-एंडोर्स करने में, और ना सिर्फ ये कि ये सब कुछ करने में उनको बहुत सहूलत मैसर थी क्योंकि वो तालिबान के राइट अंडर देयर नोज़ थे और हम सब जानते हैं कि दे आर आइडियोलॉजिकल ट्विन्स ऑफ तालिबान। तो वो बहुत तैयारी के साथ वापस आए हैं। सवाल ये है कि क्या हमारी जो काउंटर टेररिज्म फोर्सेस हैं जिसमें सारे सिक्योरिटी इदारे आते हैं, क्या वो इतनी प्रिपेयर्ड थी इसके लिए? अगर प्रिपेयर्ड थी तो इतने अरसे से मीडिया सेंसरशिप क्यों चल रही थी? बिकॉज़ 3-4 महीने से इस तरह की वीडियोस लोग पोस्ट कर रहे थे सवात में, वज़ीरिस्तान के और इलाकों में, जहाँ पे वो कह रहे थे, वहाँ के लोकल्स कह रहे थे कि यहाँ पर मुसल्ला लोग वापस आ रहे हैं। अब आम आदमी वापस आ रहा हो जो पहले वहाँ का सिटीज़न था वो एक और बात है, अपनी फैमिली के साथ आ रहा हो वो एक और बात है, लेकिन जब कुछ असलहा लेके लोग आ रहे हैं तो उस वक्त क्यों ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं समझी गई? इसके अलावा मीडिया ने इसको सेंसर क्यों किए रखा? इसके ऊपर टॉक शोज़ नहीं हमने सुने, हम आम पॉलिटिक्स ही सुनते रहे कि हो रहे हैं। उसके अलावा मुराद सईद बड़े वोकल थे इस बारे में, और जितनी दफ़ा भी मुराद सईद ने बात की है तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने इसके ऊपर पॉलिटिक्स प्ले की और उन्होंने कहा कि ये KP गवर्नमेंट का कसूर है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग हुई है अभी पिछले दिनों, जिसमें एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने ये प्रूव किया है कि जो प्रोविंशियल CTD है, यानी KP में जो CTD है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, उसके सवेयर कैपेसिटी इश्यूज़ हैं, यानी वो डिपार्टमेंट इस काबिल ही नहीं है कि वो टेररिज्म को फ़ाइट कर सके। ह्यूमन रिसोर्स का मसला है क्योंकि लोकल लेवीज़ के लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं। अब ये अलहदा बात है कि जो लोग अवेलेबल होंगे वो वही हायर करेंगे, तो लोकल लेवीज़ के लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं जो कि मॉडर्न वेपन्स भी इस्तेमाल करना नहीं जानते। इसका जवाब ये हो सकता है कि उनको मॉडर्न वेपन्स क्या प्रोवाइड किए गए हैं, क्या उसकी ट्रेनिंग उनको दी जा रही है, और उसके बाद भी अगर वो सीख नहीं पा रहे हैं तो क्या कोई फ्रेश रिक्रूट्स अवेलेबल किए गए कि नहीं किए गए।
ٹریننگ پہ بھی سوال اٹھائے گئے اور کے پی گورنمنٹ پہ الزام لگایا گیا کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم کو سیریس ہی نہیں لے رہی. ایٹ دا سیم ٹائم پنجاب گورنمنٹ کی بہت تعریف کی فیڈرل گورنمنٹ نے اور کے پی گورنمنٹ کو ایک طریقے سے ٹارگٹ کیا, پولیٹیکلی ٹارگٹ کیا. ان کی یہ ساری جو ایشوز ہیں یا کیپیسٹی کے ایشوز ہیں, کیپیبلٹی کے ایشوز ہیں, ان کو سامنے رکھ کے. شہباز شریف کی ایک عادت ہے کہ وہ جب وزیر اعظم بنے ہیں تب بھی اور جب نہیں تھے تب بھی وہ ہر جگہ پنجاب کو ایک ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں, وداؤٹ ریئلائزنگ کہ سب سے بڑا صوبہ, سب سے بڑا بجٹ, اور جہاں پر آپ بیٹھ کے اپنی مرضی سے چیزیں کر سکتے ہوں, آپ کو بارڈر کی تھریٹ نہ ہو, آپ کو سیکیورٹی لیپسز کا ایشو نہ ہو, انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپ کو مکمل سپورٹ حاصل ہو, تو آپ اس صوبے کا کمپیریزن ایک ایسے صوبے سے کیسے کر سکتے ہیں جو بارڈر پہ واقع ہے, جس کو کانسٹنٹ تھریٹ ہے, جس کو ایک ملک جو کہ دوسری طرف واقع ہے وہ اپنا حصہ سمجھتا ہے آئیڈیولوجیکلی, اور جس کو 2 دہائیاں ہو گئی ہیں ٹیررزم کی جنگ لڑتے ہوئے. سو ان دا فرسٹ پلیس تو یہ کمپیریزن ہی غلط تھا. دوسرا یہ ثابت کرتا ہے کہ ہماری پولیٹیکل ایلیٹ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگز میں بیٹھ کے بھی اپنا بائس نہیں چھپا پاتی ٹورڈز دا اپوزٹ پارٹیز, کیونکہ وہاں پہ کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو ٹیررزم جیسا ایشو جو کہ انسانی جان کا معاملہ ہے, جو ملکی سلامتی کا معاملہ ہے, اس کو لے کے بھی ایسی رپورٹس پیش کی جا رہی ہیں جس میں صرف الزام تراشی کی جا سکے, اس کا ٹیک اوے کوئی اس طرح کا پروڈکٹیو نہیں ہے جس سے ہمیں یہ لگے کہ ہاں جی ان کی جو انٹینٹ تھی وہ یہ تھی کہ اس کو کسی طرح امپروو کیا جائے. اگر بجٹ کا کمپیریزن کر لیں تو پنجاب کا جو ٹوٹل بجٹ ہے وہ تقریباً 4.7 ارب کا بجٹ ہے, اور جو کے پی کا بجٹ ہے وہ 2.18 ارب, ہاف کا فرق ہے تقریباً. اور کے پی کیونکہ دہشت گردی کے لیے فرنٹ لائن پہ ہے بارڈر کے ساتھ ہونے کی وجہ سے, تو یہاں پر تو شاید تھریٹ ایلوکیشن یا ٹیررزم کے لیے ایلوکیشن بھی تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے تھی, وہ صرف 4% ہے. تو آئی تھنک اٹس این انفیئر کمپیریزن بٹوین پنجاب اینڈ کے پی وین اٹ کمز ٹو ٹیررزم. اور آف کورس پنجاب میں بہتر ٹریننگ ہے, بہتر ریسورسز ہیں, ویپنز ان کے پاس ماڈرن ہیں, اس کے علاوہ سائبر ٹیکنالوجی کی سہولیات بھی ہیں, اور یہ سب کچھ کے پی کے پاس موجود نہیں ہے. کے پی کا حال یہ ہے کہ جہاں پہ 5 ڈی ایس پیز ہونے چاہیے وہاں پہ 1 ڈی ایس پی ہے, اور اس کے علاوہ وہ افسران کہتے ہیں کہ جو پیٹرولنگ کے لیے یا ڈیلی بجٹ جو ان کو چاہیے ہوتا ہے روز کی رننگ کے لیے, ان کے پاس وہ بھی نہیں ہوتا, تو وہ اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. اور اب آہستہ آہستہ جیسے جیسے یہ تھریٹ بڑھ رہا ہے, جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو اس کو بھی مینیج کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. اس کے علاوہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بارڈر پہ ہونے کی وجہ سے کے پی پولیس یا سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ تھریٹ پہ زیادہ ایکسپوزڈ ہے. اگر آپ فگرز کو دیکھیں تو صرف 83 اٹیکس کے پی کی پولیس پہ ہوئے ہیں پچھلے 1 سال میں, اور سی ٹی ڈی اور پولیس کو دہشت گرد ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں بیکاز دے نو کہ جنہوں نے ان کے پیچھے آنا ہے, جنہوں نے ان کی ایکٹیویٹی ٹریک اینڈ ٹریس کرنی ہے, اور اگر ہم پکڑے جاتے ہیں ہماری انٹروگیشن کرنی ہے, وہ پولیس نے کرنی ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کرنی ہے. اس لیے وہ اس کو تھریٹ سمجھتے ہوئے ان کے اوپر اٹیک بھی زیادہ کرتے ہیں. تو فرنٹ لائنرز ان کو سمجھیں آپ, جتنی ہماری ملٹری فرنٹ لائنر ہے اتنی ہی پولیس بھی فرنٹ لائنر ہے, لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے, اور اس کے لحاظ سے نہ بجٹری ایلوکیشن کرتے ہیں اور نہ اس لحاظ سے ہم ان لوگوں کو ٹرین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیسلٹیز تو دور کی بات ہے, جو ان کو ایک فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس انوائرمنٹ میں سروائیو کرنے کے لیے ہمیں سہولیات مہیا کی جانی چاہیے, وہ بھی نہیں کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کیونکہ یہاں پہ بارڈر ایریا ہے, یہ بارڈر انوالو ہے, تو ڈیسیجن میکنگ باڈی جو ہے وہ ملٹری ہے, پروونشل گورنمنٹ نہیں ہے. پروونشل گورنمنٹ ڈیسیجنز نہیں لے سکتی جب تک ملٹری آن بورڈ نہ ہو. اینڈ وی آل نو کہ ہمارے ہاں یہ سپورٹیو رول جو ہوتا ہے اس میں رہنا کتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کئی دفعہ لاسٹ مومنٹ میں جا کے ہوتی ہے, اس کے بعد وہ آپ تک کنوے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, اور جو کوآرڈینیشن ہوتی ہے بٹوین دا ملٹری اینڈ دا لوکل باڈیز لوکل ٹیررسٹس کو فائٹ کرنے کے لیے, وہ کتنی اچھی ہے, اس بارے میں بھی ہمیں کوئی اتنی خاص رپورٹس اچھی نہیں ملتی. سو بیسکلی کمپیریزن کرنا بٹوین پنجاب اینڈ کے پی وین اٹ کمز ٹو دا تھریٹ اینڈ ایکسپوجر ٹو دا تھریٹ اینڈ ٹیررزم, میرے خیال ہے یہی مناسب نہیں ہے.
یہ کمپیریزن صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے کیا جاتا ہے، ورنہ ہمارے پولیٹیشینس بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو انٹرنل سیکیورٹی ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے. آپ یوں سمجھیے کہ ایک نیشنل فریم ورک ہوتا ہے، ایک براڈر لیول پہ نیشنل فریم ورک ہوتا ہے جس میں آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ملٹری یہ مل کے کام کرتے ہیں. ونس دا انٹیلیجنس فورسز ہیو دا انٹیلیجنس رپورٹس اور وہ اس کو ملٹری کے ساتھ، پاکستان آرمی کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، تب ایک اسسٹیو رول میں پروونشل گورنمنٹ کا رول آتا ہے. اور پروونشل گورنمنٹ میں کون ان کو سپورٹیو رول پرووائڈ کرتا ہے؟ ظاہر ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اور وہ پولیس ہے. تو یہ ایک فریم ورک ہے جس میں ٹاپ کے اوپر پاکستان آرمی ہے اور اس کے نیچے اسسٹیو رول میں آپ کو پروونشل گورنمنٹ نظر آتی ہے. سو یہ جو پچھلے 3-4 مہینے سے ہم یہ وزیر دفاع خواجہ آصف کے منہ سے بھی سن رہے تھے، مراد سعید نے جب بہت دفعہ یہ ایشو ریز کیا کہ ٹیررسٹ آ رہے ہیں، سوات کی طرف آ رہے ہیں اور ان کے پاس اسلحہ بھی ہے اور اس چیز کو بہت سیریسلی لینے کی ضرورت ہے، تو اس وقت نہ صرف ہمارے میڈیا نے اسے اگنور کیا، ہماری نیشنل اسمبلی نے اسے اگنور کیا، اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوئی، اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ جو چھوٹی موٹی بات چیت ہوئی ہے اس میں جو ہمارے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف وہ یہ کہتے دکھائی دیے کہ یہ پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے. سو اگر ٹیررزم پہ بھی ہمارے ملک میں سیاست ہو رہی ہے تو اس کے بعد کچھ کہنے کو رہ نہیں جاتا، اور اس کے بعد سمجھ بھی آتی ہے کہ ہم اس نہج پہ کیسے پہنچے ہیں. سو آئی ایم شیور کہ یہ جو بھی ریکمنڈیشنز میں دے رہی ہوں یا اس وقت بہت سارے لوگ اخباروں میں لکھ رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں اس بارے میں، دے آل نو کہ جب تک ایک بڑی ڈیڈیکیٹڈ ایفرٹ نہیں کی جائے گی ٹیررزم کو فائٹ کرنے کے لیے، پاکستان از ون آف دوز کنٹریز جو ہمیشہ ایکسپوزڈ رہے گا ٹو ٹیررزم. بیکاز انفارچونیٹلی ہمارے بارڈر پہ جو ملک ہے، افغانستان کی میں بات کر رہی ہوں، ان کی سوشل ویلیوز میں اور ان کے وے آف گورننس میں اور ہم میں بہت فرق ہے. آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ فائنلی وہاں پر خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو مکمل طور پہ بین کر دیا گیا ہے، اور طالبان ذرا سی بھی کوشش نہیں کر رہے کہ وہ اپنے لوگوں کی خاطر ہی دنیا کو اپنا کوئی ماڈریٹ روپ دکھائیں. ان کے ایسٹس فریز ہوئے ہیں، وہاں پہ غربت اتنی زیادہ ہے، لوگوں کو اپنے بچے بیچنے پڑ رہے ہیں، اینڈ ایونچولی ایسی جگہ پہ سول وار بھی ہوتی ہے، اور یہاں پہ ڈرگس بھی واپس آئیں گے، آ چکے ہیں آلریڈی. ہمارے ملک پہ ان کے حملے اس لیے ہوتے ہیں کہ انہیں یہاں سے ایزی ایکسیس ٹو منی اینڈ ڈرگس اور بھی بہت کچھ جو وہ چاہتے ہیں آسانی سے انہیں مل جاتا ہے، کسٹمز کے سارے بیریئرز کو کراس کر کے. اس کے علاوہ ان کا ایک نظریہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے یہ شرعی نظام نہیں ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، اور اصل میں پاکستان کے کچھ علاقے تو ہمارے ہیں، ہم نے ان کو واپس کنٹرول میں لینا ہے. سو وی آر ایکسپوزڈ ٹو اے ویری سیریس تھریٹ، اور اس میں چاہے ہمیں کوئی دنیا کی طاقت اسسٹ کر لے، چاہے یو ایس آ جائے ہمارے ساتھ کھڑی ہو جائے، ہم نے دیکھ لیا ہے وہ ہمیں ہیلپ نہیں کر پائیں گے جب تک ہم اپنے بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے. یہ کرٹیسزم جو ہم ایک دوسرے پہ کر رہے ہیں، اس کے بجائے ہمیں کنسسٹنٹ ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پولیس جو کہ فرنٹ لائنر ہے اس کو مورال اس کا بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے تو اصل میں آپ نے ان کو تنہا چھوڑ دیا ان فرنٹ آف دا تھریٹ، اور اس کے بعد وہ لوگ جب مارے جائیں گے، اور پچھلے دنوں تو ایسی خبریں بھی آئی ہیں جس میں 2 لوگوں کا سر کاٹ کے وہ لوگ ساتھ لے گئے ہیں. تو واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ؟ پولیس والے بھی انسان ہیں، اور ہم کب تک صرف اور صرف پاکستان آرمی کی طرف دیکھتے رہیں گے؟ وی آل نو کہ وار آن ٹیرر ایک قوم کو مل کے ہر لیول پہ لڑنی پڑتی ہے، اور اگر ہم اتنا ڈیپلی ڈیوائیڈڈ ہیں کہ دہشت گردی پہ بھی پالیٹکس کر رہے ہیں تو پھر ہم آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. فرنٹ لائنرز ہونے کی ایک میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نے شیئر کیے ہیں یہ فگرز کہ صرف پولیس پہ جو اٹیک ہوئے ہیں سنس 2016 وہ 1116 ہیں. یہ صرف پولیس پہ اٹیک ہوئے ہیں. سی ٹی ڈی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے اوپر جو اٹیک پرسوں بنو میں لکی مروت میں جو ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. سو یہ لوگ خود ٹارگٹ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو بچانا ہے. اگر آپ ان کو ٹارگٹ بننے دیں گے تو آئی ڈونٹ نو کہ ہم اس جنگ سے کس طرح باہر آ سکیں گے. اب تک تقریباً صرف کے پی پولیس پہ 650 اٹیک ہو چکے ہیں، اور 538 پولیس اہلکار اور افسران شدید ہو چکے ہیں. It is time to wake up. Please wake up.
میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ روز جو لوگ مر رہے ہیں، ایک ایک بندہ ایک ایک خاندان کا کمانے والا بھی ہے، ان کا مورال بھی ہے، ان کا ایموشنل سپورٹ بھی ہے. اور اگر آپ کو اتنی اپنی پالیٹکس عزیز ہیں تو ضرور کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اس پہ بھی کام کر لیں. اگر وہ آپ کا مشہور جملہ میں ریپیٹ کر دوں کہ وہ اگر کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے، تو آپ اگر کھا رہے ہیں تو پلیز اس میں سے اگر آپ 50% بھی صحیح جگہوں پہ لگا دیں تو شاید ہمارا ملک ان مسئلوں سے نکل آئے. See you next time.